अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान क्लब अब्बास। तो आप देख रहे हैं स्टार पॉइंट टीवी। तो जिस तरह आज हम तांदलियावाला के अंदर ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, यकीनन कि हमारे साथ वो मौजूद हैं। पीर मुदस्सिर अहमद शाह, अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद, उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 97। तो यकीनन कि इनसे आज ऐसी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इनका ये सियासत और इनका कैरियर कैसे शुरू किया इन्होंने, और इनसे मज़ीद ऐसी गुफ्तगू ऐसे सवालात करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। तो गुफ्तगू करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बातचीत करते हैं फिर मुदस्सिर अहमद शाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपको कैसे शौक़ लगा, आप एक सैयद घराने से बिलॉन्ग करते हैं, और आपको सियासत का कैसे शौक़ लगा था कि मैं एक सियासत में आऊँ और अपना नाम पैदा करूँ और लोगों के काम आऊँ? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ जमात इस्लामी के दफ़्तर में तशरीफ़ लाए, और आपके चैनल का भी शुक्रिया कि जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया है। जमात इस्लामी के अंदर या हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं, और ये इबादत है हमारे लिए। बदकिस्मती से 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो लाखों कुर्बानियाँ देकर ये वतन हमने हासिल किया और एक अलग सारा निज़ाम बनाया, हिंदुओं से अलग हुए। उसका बुनियादी मकसद यही था कि इस मुल्क को हम इस्लाम और दीन का मरकज़ व महवर बनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से शुरू से ही दीन को अलग कर दिया गया और सियासत को अलग कर दिया गया, हालांकि ऐसा नहीं था। हम देखते हैं, अगर हम सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, और हम देखते हैं कि मस्जिद नबवी ही हमारा GHQ था, मस्जिद नबवी ही हमारा दिफा का सारा निज़ाम वहाँ से चलता था, मस्जिद नबवी ही हमारा सुप्रीम कोर्ट था, मस्जिद नबवी ही हमारा ईवान तिजारत था, और मस्जिद नबवी ही के अंदर से तमाम तर मामलात चीज़ें मस्जिद नबवी से होती थी। लेकिन आने वाले इस दौर के अंदर हमने सियासत को अलग कर दिया और दीन को अलग कर दिया। जब आप ये चीज़ें अलग करते थे, तो उस वजह से आज पाकिस्तान जो है वो इस हाल में है। तो इसलिए हम जमात इस्लामी के अंदर रहते हुए हम इसको इबादत समझते हैं, और यही इबादत इसलिए कि हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है। हमारा निकलना अल्लाह के रास्ते के लिए है और इस मुल्क के लिए, और हम चाहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन के ऊपर अल्लाह का निज़ाम कायम करें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के दीन को गालिब करके इंशाअल्लाह हम रहेंगे। तो इसी मकसद की वजह से हम सियासत के अंदर आए हैं, ताकि हम उस निज़ाम को वापस लेके आएँ जो असल में मदीना की रियासत का निज़ाम था, जिसको हमने ख़त्म कर दिया और सिर्फ ज़बानी दावे करते हैं यहाँ पे, अमली तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, शाह साहब हमें ये बताइएगा कि सियासत को लोगों ने बुरा कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि सियासत के अंदर आजकल जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। और हमारी पाकिस्तान की इस सिचुएशन का ज़िम्मेदार क्या हुकूमत है या हमारी जो पब्लिक है, ये है आपकी नज़र में? देखें, सियासत तो ये निज़ाम हुकूमत चलाना, हम चूँकि मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है, अगर हम इस्लाम और उस रसूलों पे चलते, दुनिया में मुसलमान जब तक ये काम करते रहे, तो आप खिलाफत का निज़ाम चलाते थे, आपको लोग सल्तनत उस्मानिया के नाम से याद करते थे। इस हिंदुस्तान के अंदर मुग़लों ने एक बड़ा लंबा अरसा हुकूमत की है। यहाँ पे सुल्तान महमूद गज़नवी ने यहाँ पे हुकूमत की है, यहाँ पे नूरुद्दीन ज़ंगी जो है हमारे हुक्मरान रहे हैं। इतने बड़े बड़े लीडर हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम हज़ारा हम सब सुनते हैं बचपन के अंदर, कहानियों के अंदर। ये वो लोग थे कि जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के झंडों को गाड़ा। तारिक बिन ज़ियाद का नाम हम जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम जो कि इस हिंदुस्तान के इस खित्ते के अंदर इस्लाम लेकर आए थे, टीपू सुल्तान हमारे हीरो थे। ये वो शख्सियात थी कि जो इंसाफ के ऊपर चलते थे और सियासत और हर चीज़ को साथ जोड़ते थे, लोगों की मदद करते थे, इस्लाम पे चलते थे। हमने बदकिस्मती से जब इन चीज़ों को अलग किया, जगीदराना निज़ाम कायम कर लिया और ऐसे ख़ानदानों को पाल लिया कि जो सिर्फ़ अपनी जेब के अंदर पैसे ठूंसते हैं, अपनी याशियों पे लग गए और मुल्क का नुकसान करते रहे। उसमें शराफिया शामिल है, जितने भी इस मुल्क के अंदर शराफिया है, जिनको अंग्रेज़ों ने नवाजा, जिन्होंने उस ज़माने के अंदर मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया, गद्दार कहलाए गए, अंग्रेज़ों का साथ दिया, वो लोग हक पे चले गए, और जिन्होंने इस्लाम और पाकिस्तान और दीन का साथ दिया वो गद्दार बन गए। और जो ज़ाहिर गद्दार बन गए वो आज भी उसी तरह बेचारे महकूम हैं, और जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जायदादें और जगीरें उनको मिली। और आज भी वही लोग, वही तबका, आप किसी भी हलके में चले जाएँ, वही ख़ानदान है कि जो काबिज़ हैं।
انہی لوگوں نے سارا نظام بنایا، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں. ابھی محترم سراج الحق صاحب نے جو 16 ایسے افراد ہمارے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کی جائیدادوں کو بے نقاب کیا ہے کہ 4000 ارب ڈالر ان کا اس وقت بینکوں کے اندر پڑا ہوا باہر، اور ہم جو ہے وہ چند ہزار ڈالر کے لیے جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں. اگر ان بینکوں کے اندر سے وہ ڈالر نکال کر پاکستان میں لایا جائے تو یہ قرضے بھی ختم ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. اس لیے سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو طبقہ شامل ہو چکا ہے اس نے ہمارے ملک کو ختم کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے. اس لیے کہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال گزر گئے، اب بہت ہو گیا ہے. اب خدا را آنے والی نسلوں کا سوچئے اور واپس اپنے نظام پہ پلٹ آئیے، اچھے لوگوں کو لے کے آئیے. جماعت اسلامی ہی اس ملک کا واحد حل ہے، اور وہی آئے گی تو ہمارا نظام ٹھیک ہوگا، ورنہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہیں گے. اچھا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ امیدوار NA 97 کے ہیں، تو آپ لوگوں کے بہت زیادہ، میں نے خود بھی جج کیا ہے کہ آپ لوگوں کے کافی جو غریب لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ بہت، حتیٰ کہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ کہیں بھی جا کے روڈ پہ کھڑے نہیں ہوتے. تو آپ نے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اکثر اوقات جلوس میں، اور جہاں آواز بنتی وہاں آپ اسٹوڈنٹ اور زیادہ تر آپ جتنے بھی نوجوان ان کے ساتھ شرکت کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ اپنے تاندلے والا کے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ اور سیاست میں آ کے جو دوسرے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ نہیں آتے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سے پبلک اتنا زیادہ پیار کر رہی ہے، یا اس کا کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم تو پہلے بھی میں نے بتایا، ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور ہم فیر ہو کے یہ کام کر رہے ہیں. ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، اور کوئی ایسا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ حکومتی عہدے ملیں. اور شاید اللہ کا شکر ہے کہ حکومتی عہدے نہ ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ ایک تعارف ہے، سب کچھ ہے، لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور احترام کرتے ہیں، ہمارے خاندان کا احترام کرتے ہیں. اور پورے پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر ایک تعلق ہے لوگوں سے. تو ہم تو ظاہر ہے اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اور یہاں بھی جب سے میں نے زمانہ طالب علمی سے فارغ ہو کر عملی سیاست کے اندر قدم رکھا ہے تو میرے لیے تو بہت سارے مواقع موجود تھے. میں لاہور کے اندر رہا، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا جنرل سیکرٹری رہا. لاہور کے اندر بھی مواقع موجود تھے اور شہروں کے اندر بھی تھے. میں وہاں رہ کر اپنا سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ میرے علاقہ بہت زیادہ پریشانیوں کے اندر ہے، تباہ حال ہو چکا ہے، اور میرے علاقے کے حالات خراب ہیں، غربت بہت زیادہ ہے، لوگ معذور ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، محکومیاں ہیں، ظلم اور جبر ہے، تو یہ چیزیں ظاہر ہے مجھ سے نہیں دیکھی گئیں. اور پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میری جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. میری صلاحیتوں کا اگر فائدہ میرے علاقے کو ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اس لیے ہم نے لاہور کو چھوڑ کر یہاں پہ رخت سفر باندھا، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد کی. اور میڈیا کے آپ کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ جب کرونا آیا ہے تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی سیاستدان نہیں تھا، ہر کوئی منہ چھپا رہا تھا. ظاہر ہے ہمارے بھی خاندان ہیں، گھر ہیں، فیملیاں ہیں، سب کچھ ہے، ہر چیز کا ڈر بھی موجود ہوتا تھا اور خوف کی ایک فضا تھی. تب کون نکلا یہ آپ سب جانتے ہیں، سوائے جماعت اسلامی کے ہمارے علاوہ کوئی نہیں نکلا. ہم نے اس وقت جب لوگوں کے گھر آٹا نہیں تھا، ہم نے رات کے اندھیروں میں آٹے پہنچائے، راشن پہنچائے، لوگوں کو ماسک دیے، لوگوں کو سینیٹائزر دیے، ڈیروں پہ جا کر، شہر کے بڑے بڑے اداروں میں، کچہری میں، جو ہمارا غلہ منڈی ہے، جو اسپتال ہے، اس طرح ہمارے جو سرکاری دفاتر ہیں، تھانے ہیں، وہاں جا کے ہم نے سپرے کروایا، کرونا جو اینٹی سپرے تھا. اور اس طرح بے شمار چیزیں کی ہیں، لوگوں تک کھانے پہنچائے ہیں. پھر قربانی کے موقع پہ ہزاروں لوگوں تک جو قربانی نہیں کر سکتے، ایسے لوگ کہ جو بیچارے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں اور نہ وہ مانگ سکتے ہیں کسی سے، ہم نے ان کے گھروں تک گوشت پہنچایا، پیکنگ کر کے باقاعدہ طور پہ ایک خوبصورت انداز کے اندر، تاکہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار کام ہے جو ہم نے یہاں پہ کیے ہیں. ویل چیئر 100 سے زائد ہم یہاں پہ معذور افراد، ان بیچاروں کو کوئی نہیں پوچھتا، گھر والے بھی عموماً چھوڑ دیتے ہیں، ان کی نگہبانی نہیں کرتے. ہم نے ایسے 100 سے زیادہ معذور افراد کے چہروں کی مسکراہٹ بنے ہیں. یتیم بچوں کے ہم کرتے ہیں عید کے موقع کے اوپر، وہ یتیم بچے کے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، باپ کا سایہ شفقت سے محروم ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ عید کے موقع پہ جب ضرورت ہوتی ہے کوئی خوشیاں نہیں بکھیرتا، وہ ہم نے کی ہیں. ان کو سوٹ دیتے ہیں، ان کو جوتے نئے لے کے دیتے ہیں، ان کو عیدی دیتے ہیں. ظاہر ہم جو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً ہم نے یہاں پہ 300 سے زیادہ ہینڈ پمپ
اس علاقے کے اندر لگائے ہیں اور وہ سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. مطلب ہر چیز آپ کیمرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, ریکارڈ پہ موجود ہے, یہ کوئی کاغذوں کے اندر نہیں ہے. فلٹر پلانٹ یہاں پہ چل رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے, جماعت اسلامی کے. تو الحمدللہ ہم نے اس علاقے کے لیے یہی چیزیں بھی کی ہیں, خدمت کا ایک سفر بھی کیا ہے. اس کے علاوہ یہاں کے مسائل پہ بھی ہم نے بات کی ہے, چوری ڈکیتی کی واردات ہوں, کسانوں کے مسائل ہوں, بجلی کے بلوں کا معاملہ ہو, سڑکوں کے مسائل ہوں, ہر معاملے کے اوپر الحمدللہ ہم نکلے ہیں. اور اب لوگوں کو بھی چاہیے کہ سوچنا چاہیے, اپنے نظریات کو بدلنا چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ملک ایسے ہی تباہی کی طرف جاتا رہے گا. اس لیے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کہ بہتر کون ہے. اچھا شاہ صاحب, ہمیں لاسٹ پہ نا جو تاندلے والا کی عوام ہے جو کہ آج کل بہت ہی پاکستان کی اتنی زیادہ سچویشن خراب ہو چکی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک کی لوگوں کو آٹا ایک لائن میں لگایا جا کہ تاکہ وہ کھانے کے لیے آٹا جس مزدور کو بھی نہیں مل رہا, ہماری مائیں بہنیں ایک آٹے کے لیے دربدار ہو رہی ہیں. تو آپ ایک امیدوار ہونے کے لیے اور ایک اچھے آپ نے جماعت اسلامی کے لیڈر ہونے کے ناطے آپ ہمارے تاندلے والا کی جو عوام ہے آپ انہیں کیا میسیج دیں گے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, دنیا کے اندر اگر ہم دبئی کی مثال لیں یا کسی ایسے اور ملک کی لے لیں جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے, وہاں کوئی گندم نہیں ہوتی ہے, لیکن کبھی دبئی میں آٹا ختم نہیں ہوا. پاکستان کو چھوڑیں تاندلیاں والا کہ جو گندم کا ایک بڑا وسیع ذخائر یہاں پہ ہوتے ہیں اور ہم گندم کئی شہروں کو فراہم کرتے ہیں, فیصل آباد کو, لاہور کو, اسلام آباد, پنڈی کو, اور کئی جگہوں پہ گندم جاتی ہے. گندم ہم اگاتے ہیں لیکن ہمیں خود آٹا نہیں ملتا. گنا ہمارے پاس ہے, شوگر ملیں ہمارے پاس ہے, ہمیں چینی نہیں ملتی ہے. ہم یہاں پہ سبزیاں لگاتے ہیں, ہمیں سبزیاں تک نہیں ملتی ہیں. آخر یہ ظلم کیوں ہے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ ہماری چیزیں ہمارے علاقے میں نہیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. دیکھیں یہی بدقسمتی ہے. یہ جو حکمران ہیں کہ جو اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں, انہوں نے اس ملک کو تباہ حال کر دیا ہے اور اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ بنگلہ دیش کے جو ہم سے آزادی لے کے الگ ہو گیا, ہمارا مشرقی پاکستان تھا, آج اس کا روپیہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. وہ افغانستان کہ جو جنگ زدہ علاقہ رہا اور برسوں سے دہائیوں سے جس کے اوپر جو ہے مختلف لوگوں نے, ممالک نے قبضہ کیے رکھا, مشکلات رہیں, آج افغانستان کا روپیہ ہم سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے. آج وہ مقبوضہ کشمیر جس کو ہم آزادی دلانا چاہ رہے ہیں, وہاں لوگ سکھ اور آرام کی نیند سوتے ہیں, لیکن پاکستان کا حال کیا ہو چکا ہے؟ بس بجلی ہمارے پاس, پانی ہمارے پاس ہے, بجلی نہیں ہے. ہر چیز وافر مقدار میں ہے, لیکن کیوں نہیں ہے؟ یہ بدنظمی کیا ہے؟ کوئلہ ہمارے پاس ہے, اللہ تعالیٰ نے سونے سے بھری ہوئی چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں, وسیع معدنیات کے ذخائر ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اچھے حکمران نہیں ہیں. یہ ان کی اپنی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. اس لیے میں اہل تاندلے والا سے بھی یہی کہوں گا کہ بہت وقت گزر چکا ہے. یہ 74 سالوں سے 75 سالوں سے جو لوگ آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے, یہ آئندہ بھی 75 سالوں تک آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے. یہ اپنا ہی نظام کو بہتر کریں گے. اگر آپ کے پاس آپشن ہے, اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اسی طرح یہ پاکستان در بدر ہوتا رہے گا اور مشکلات کے اندر گرتے رہیں گے, جس کے اندر ظاہر ہے ہم سب شامل ہوں گے, اور یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں حالات اس سے زیادہ غمگین ہو جائیں گے. تو جیسے کہ جماعت اسلامی کے پیر مدثر شاہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پہلے بھی اسلام کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے کہ پہلے بھی کافی ایسے ہمارے حکمران آئے جنہوں نے پوری دنیا پہ اسلام کے نام کا ایک جھنڈا لہرایا. تو اسی طرح آج بھی ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو ضرورت ہے کہ کوئی ایسا لیڈر ہے جو اپنے اسلام کا اور اپنے ملک کا لوگوں کی دفاع کر سکیں. تو یقیناً کہ ہمیں آج وقت ہے, ہمیں نکلنا چاہیے اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے, اور ہمیں ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو کہ واقعی ہمیں ایک اچھا نظام فراہم کر سکیں تاکہ ہم اپنے ملک میں رہ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے لیڈر ہمیں سپورٹ کریں گے تو یقیناً کہ جماعت اسلامی کے ان پیر مدثر شاہ کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ جو کہ غریبوں کے لیے ایک بہت ہمدرد ہیں, اور تاندلے والا کے لیے جتنے انہوں نے فلاح کے لیے کام کیے ہیں, اللہ پاک ان کو مزید کام اس طرح کے کاموں میں توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ انہیں کامیاب کرے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے یہ ہمارے
97 کے یہ انشاءاللہ امیدوار ہوں گے اور انشاءاللہ ان کو فتح حاصل ہوگی، جس طرح یہ غریبوں کے اور جو واقعی اس قابل ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہوتا ان کو روزگار دلواتے ہیں اور لوگوں کے مسائل میں ایسے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ بھائیوں کی طرح ان کا رویہ ہوتا ہے۔ میں نے اکثر ایسی جگہوں دیکھی ہیں جہاں پہ کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، لیکن پیر مدثر شاہ اکثر اوقات میں نے لوگوں سے بھی سنا ہے کہ ایک کال کرتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں۔ تو یقیناً اس طرح کے ہمیں لیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں بھائی کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ بھائیوں جیسا جن کا رویہ ہو تاکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکے۔ سیاسی لیڈر تو آپ نے بھی چنے ہوں گے، کافی دفعہ کتنے سالوں سے ہم ووٹ دے رہے ہیں، ایک دفعہ موقع ملنا چاہیے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ کارکردگی اور آخر جماعت اسلامی کتنا اچھا منشور لے کے چل رہی ہے اور آگے کتنا بڑا کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کا میزبان کلب عباس اجازت چاہوں گا۔